नंबर 4 सूरत-उन-निसा आयत नंबर 77 तफसीर अलम तरा इलल्लज़ीना क़ीला लहुम, क्या तुमने गौर नहीं किया उन लोगों की तरफ जिनसे ये कहा गया कि कुफ़ू ऐदियकुम, अपने हाथ बंद रखो, अभी जिहाद ना करो। ये आयत हैं भाई कुछ मुश्किल। ये पूरी आयत 1 और इसके बाद की आयत 2 बल्कि आधी, ये 1.5 आयत जो है इस पे है मुफस्सिरीन का असल में इख्तिलाफ के नाजिल किसके बारे में हुई है। और वो इख्तिलाफ ऐसा है जिसने इन आयत को 1.5 आयत को बड़ा मुश्किल कर दिया है। पहले तो हम राय वो ले लेते हैं, पहले राय वो ले लेते हैं जो कमजोर है, लेकिन हमारे उस्ताद उसी राय को कहते थे और इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह भी उसी के कायल हैं। और भी कुछ मुफस्सिर हैं, कोई बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन ख्याल है गालिबन वो कमजोर है। बहरहाल राय तो है, वो तफसीर वो भी सही है, उसमें भी कुछ ऐसी बात नहीं कि ये आयत जो हैं, एक ये और आगे वाली आधी आयत नहीं बल्कि वो पूरी आयत को कहते थे ये नाजिल हुई है मुनाफिकीन के बारे में। और मुनाफिकीन के बारे में अगर ले लें बकौल इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह के और हमारे उस्ताद के, तो फिर इसका तर्जुमा देखिए क्या बनता है। अलम तरा इलल्लज़ीना क़ीला लहुम कुफ़ू ऐदियकुम, तुमने गौर नहीं किया उन लोगों की तरफ जिन्हें कहा गया कि अपने हाथ बांध के रखो, कोई जिहाद नहीं करना अल्लाह की राह में। वाक़िमुस्सलाता व आतुज़ ज़कात, नमाज को कायम करो और ज़कात दो। फलम्मा कुतिबा अलैहिमुल क़ितालु, और जब इन मुनाफिकों पर, इन लोगों पर जिहाद को फर्ज करार दिया गया, इज़ा फ़रीक़ुम मिनहुम यख़शौना अन्नास, तो इनमें से एक गिरोह, एक जमात डरने लगी अल्लाह की राह में जिहाद करने से, कख़शियतिल्लाह, जैसे अल्लाह का डर हो किसी को, औ अशद्द ख़शिया, या इससे ज्यादा डर होने लग गया। वक़ालू, और कहने लगे रब्बना लिमा कतबता अलैना अल-क़िताल, अल्लाह आपने आखिर ये लड़ाई हम पे क्यों फर्ज कर दी, लौला अख़रतना इला अजलिन क़रीब, कोई थोड़ी सी उम्र और जीने को दी होती, थोड़े दिन जिंदगी के और बसर कर लेते। कुल मताउ दुनिया क़लील, आप इनसे कहिए दुनिया की जिंदगी बहुत थोड़ी है, दुनिया का नफा, वल आखिरतु खैरुल लिमन इत्तक़ा, और आखिरत उसके लिए है जो लोग मुत्तकी हैं। वला तुज़लमूना फ़तीला, और तुम्हारा कोई हक नहीं रहेगा धागे के बराबर भी। ऐनमा तकूनू, और तुम जहां कहीं भी होगे, युदरिकुमुल मौत, मौत तुम्हें आकर लगेगी। वलो कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा, अगरचे तुम मजबूत बंद गुंबदों में बैठ जाओ। वइन तुसिबहुम हसनतुन, और इन मुनाफिकों को जब कोई भलाई पहुंचती है, यक़ूलू हाज़िही मिन इंदिल्लाह, कहते हैं कि अल्लाह ने भेजा है। वइन तुसिबहुम सय्यअतुन, और जब कुछ बुराई मिलती है, यक़ूलू हाज़िही मिन इंदिक, कहते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तेरी तरफ से आ गई है। कुल कुल्लुम मिन इंदिल्लाह, इनसे कहिए सब चीजें अल्लाह की तरफ से हैं। फमा लिहाउलाइल कौम, क्या हाल हो गया है इन लोगों का, ला यकादूना यफ़क़हूना हदीसा, ये तो नहीं लगता कि कितनी सी बात को भी समझ सके, ये तो नहीं मालूम होता है इतनी सी बात को नहीं समझ पाते। ये तो हो गई वो तफसीर कि ये सारी आयत नाज़िल हुई हैं मुनाफिकीन के बारे में। और दूसरी तरफ मुफस्सिरीन का एक बहुत बड़ा गिरोह इस बात का कायल है कि वो कहते हैं कि आयत सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम के बारे में नाज़िल हुई, और खास तौर से वो इन 1.5 आयत को समझते हैं कि सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम के बारे में और बाकी मुनाफिकीन के बारे में। अगर वो तफसीर ले लें तो फिर देखिए हम क्या कहेंगे। हम कहते हैं कि अगर सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम के बारे में तो उन्होंने, अल्लाह ने फरमाया अलम तरा इलल्लज़ीना क़ीला लहुम कुफ़ू ऐदियकुम, आपने उन लोगों को देखा है जिन्हें कहा गया कि अपने हाथ बंद रखो, कोई लड़ना नहीं है, और नमाज पढ़ते रहो और ज़कात दो। फलम्मा कुतिबा अलैहिमुल क़ितालु, और जब जिहाद उन पे फर्ज किया गया, इज़ा फ़रीक़ुम मिनहुम यख़शौना अन्नास, तो एक जमात डरने लगी लोगों से, कख़शियतिल्लाह, ऐसे जैसे अल्लाह से डरते हैं, औ अशद्द ख़शिया, या इससे भी ज्यादा। वक़ालू रब्बना लिमा कतबता अलैना अल-क़िताल, और वो सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम बोले, और उन्होंने कहा अल्लाह ये जिहाद क्यों फर्ज हो गया है, लौला अख़रतना इला अजलिन क़रीब, हम कुछ थोड़ी सी उम्र और गुजारते। कुल, आप कहिए बताओ दुनिया कलील, ये दुनिया का फायदा थोड़ा है, वल आखिरतु खैरुल लिमन इत्तक़ा, और आखिरत बेहतर है जो परहेजगार हैं। वला तुज़लमूना फ़तीला, ऐनमा तकूनू युदरिकुमुल मौत, तुम जहां कहीं भी हो गए मौत तो तुम्हें आनी है। वलो कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा, अगर तुम अगरचे मजबूत बुर्जों में बैठ जाओ तो भी मौत आएगी। बस यहां तक तो सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम के बारे में। व इन तुसिबहुम हसनतुन, और वो गिरोह अगर उन्हें पहुंचे अच्छाई तो कहते हैं कि ये अल्लाह की जानिब से, और अगर उन्हें बुराई मिले मुनाफिकों को तो कहते हैं आपकी तरफ से। कुल कुल्लुम मिन इंदिल्लाह, कि ये सब अल्लाह की तरफ से है। यहां से आकर फिर वो आयत को अलग कर लेते। अब हम बात करते हैं कि ये आयत अगर मान ली जाएं कि सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम के बारे में नाजिल हुई हैं, तो फिर इसकी तफसीर क्या होगी। होता यह है मेरे भाई कि बात एक ही कहनी होती है, लेकिन बात कहने का ढंग होता है। एक आदमी बात करता है, एक ही जुमला कहता है कि खाना दे दें, मुखातिब को देखता है कि ये किस मुकाम का आदमी, ये किस मुकाम की खातून है। कभी नहीं होता कि वालिदा से कहे खाना दे दें और बीवी से कहे का खाना दे दें और दोनों में लहजा एक ही हो, इसलिए कि पता होता है किससे बात हो रही है। मुकाम का एतबार होता है कि कौन किस मुकाम पे। बच्चा भी मुकाम को समझता है। एक बच्चे से आप कहें बेटे पानी दे दें, तो वो मुकाम देखता है कि ये आवाज कहां से आई है। वॉशरूम से आई है तो लोटा भर के पानी का दे देगा, और दस्तरखान पे आई है सिर्फ से आवाज आई है तो वहां तो लोटा नहीं ले जाएगा, वहां तो गिलास में जग में पानी देगा ना। इस मुकाम के एतबार को बच्चा भी जानता है कि मुकाम का एतबार है, कौन किस मुकाम से बात कर रहा है उसको देखना जरूरी। खलीफा थे मंसूर, उन्होंने ख्वाब में देखा कि सारे दांत गिर गए उनके, और सुबह उठे तो उन्होंने अपने दोस्तों से जिक्र किया, वज़रा से, उन्होंने कहा किसी को बुलाओ कोई ताबीर दे, सारे दांत रात में देखता हूं गिर गए, बड़ी परेशानी है। तो एक बुजुर्ग बुलाए गए, उन्होंने कहा अमीरुल मोमिनीन
اس کا مطلب ہے آپ کے سارے رشتے دار مر جائیں گے اور آپ کی زندگی میں ہی مر جائیں گے. تو اس نے کہا خدا تمہارے منہ کو بند رکھے, نکلو یہاں سے, کیا بری بات کرتے. چلے گئے. تو انہیں بڑا غصہ آیا, ان کا کسی اور کو بلاؤ تعبیر کے لیے. ایک اور آ گئے تو انہوں نے کہا میں نے دیکھا کہ میرے سارے دانت گر گئے. تو انہوں نے کہا امیر المومنین اللہ مبارک کرے, بہت اچھا خواب ہے. بڑے خوش ہوئے. انہوں نے کہا کیا اللہ نے اس میں کہا بشارت دی. انہوں نے کہا اللہ نے بشارت دی ہے کہ آپ کی سب سے طویل عمر ہوگی خاندان میں, اور یہاں تک کہ امیر المومنین آپ کے سارے رشتے دار آپ ہی کے ہاتھوں میں جائیں گے, اور امیر المومنین مرنا تو ہے ہی, پھر آخر پہ آپ بھی چلے جائیں گے, سب سے طویل عمر آپ کی ہے. تو منصور ہنسے اور کہنے لگے تعبیر پہلے نے بھی یہی دی تھی, مگر اسے بولنے کا ڈھنگ آتا ہے. یہی بات ہے کہ بات ایک ہی ہوتی ہے, لیکن انسان جس لہجے اور جس طرح سے کرتا ہے مقام کے اعتبار سے اس سے پتا چلتا ہے. اگر یہی آیات صحابہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں لے لیں, قرآن میں آیا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ, اور اللہ نے آپ کو بے خبر پایا سو راہ دے دی. شریعت سے آپ بے خبر تھے, اللہ تعالیٰ نے شریعت آپ کو دے دی, قرآن دے دیا. اور اگر اس مقام پہ ضالًا کا ترجمہ کو یہ کر دے کہ اس سے پہلے آپ گمراہ تھے اور اللہ نے ہدایت دی, تو پھر کہاں جا کے بات پہنچے گی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے نا. تو اب دیکھو کہ صحابہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے, تو ہم اس کی تشریح یوں کرتے ہیں کہ الم تر الی الذین, آپ نے ان لوگوں کی حالت پر غور کیا اپنے دوستوں کی حالت پہ, صحابہ رضی اللہ عنہ کی حالت پہ. زیادہ اس میں جو آگے تھے ان میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ تھے ایک, سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ تھے دو, مقداد رضی اللہ عنہ تھے تین, اور ایک اور صحابی رضی اللہ عنہ تھے جو مال و دولت سب چیزیں تھیں. اللہ نے فرمایا آپ نے ان لوگوں کی حالت پر غور کیا. قیل لہم کفوا ایدیکم, جب ان سے کہا گیا کہ اپنے ہاتھ بند رکھو, جہاد نہیں کرنا. اور یہ سب لوگ مکہ مکرمہ کی زندگی میں بڑے ستائے گئے, بڑی تکالیف انہوں نے اٹھائیں. کافر ان سے لڑتے تھے, مارتے تھے, لڑائیاں ہوتی تھیں, یہ بیچارے لڑ نہیں سکتے تھے, اور آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے تھے کہ اللہ کے رسول اجازت دیں ہم انہیں ماریں, جہاد کریں. تو آپ فرماتے تھے اللہ نے مجھے اجازت نہیں دی, اللہ نے ابھی تک رخصت نہیں دی, میں تم لوگوں کو اجازت نہیں دے سکتا. یہ وہ چیز ہے. قیل لہم کفوا ایدیکم, جب کہا گیا کہ آپ کیا کیجئے, آپ نے کہا کہ اپنے ہاتھوں کو بند رکھو, ابھی نہیں لڑنا. واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ, اور نماز پڑھتے رہو اور زکات دیتے رہو, یہ ہے بس اللہ کا حکم, یہ کام کرنا ہے, ابھی لڑائی کا موقع نہیں آیا. اور جذبات تھے عروج پہ کہ کسی طرح موقع ملے لڑائی کا تو ہم بھی انہیں مزہ چکھائیں. فلما کتب علیہم القتال, اور جب جہاد فرض کیا گیا تو اذا فریق منہم, آپ کے دوستوں میں سے ایک گروہ ایسا ہے, یخشون الناس, جو لوگوں سے ڈرتے ہیں, کخشیۃ اللہ, جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے, اور اشد خشیہ, بلکہ اس سے بھی زیادہ ڈرنے لگے ہیں. یہ آیت اگر صحابہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں مانی جائے تو پھر ہم کہتے ہیں اس کو نصفی نے بڑی اچھی طرح حل کیا, اور لوگوں نے بھی, کہ جب پہلی بات تو یہ ہے کہ ان سے کہا گیا نماز پڑھو اور زکات دو. اس سے ایک بڑا اچھا مسئلہ ثابت ہوتا ہے, اور وہ یہ ہے کہ پورے جہان کی اصلاح سے زیادہ اپنی اصلاح پہلے ضروری ہے. جہاد جو کرنا تھا سارے کافروں کے خلاف, تو اللہ نے کہا وہ بعد کی بات ہے, پہلے تو نماز پڑھو نا, اور پہلے تو زکات دو, اپنے آپ کو ٹھیک کرو. اس سے ثابت کیا ہے فقہا نے کہ اصلاح ملک کی اس سے زیادہ ضروری ہے کہ پہلے آدمی اپنی اصلاح کرے, کہ آدمی کو سارے جہان کی فکر سے پہلے اپنا سوچنا چاہیے کہ میں کتنے پانی میں. جگر مراد آبادی نے ایک شعر کہا ہے, وہ تو کوئی شاعر ہی آپ کو سنائے, مگر انہوں نے اس میں کہا کہ ہائے پستی بشر, سارے جہاں سے باخبر, اپنے جہاں سے بے خبر. ساری دنیا کی اطلاع ہے کہ کہاں کہاں کیا کیا ہو رہا ہے, اور اپنے جہان سے بے خبری ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں. تو اس لیے سب سے پہلے آدمی اپنے آپ کو دیکھے کہ میں شریعت پہ کتنا عمل کر رہا ہوں, پھر اس کے بعد سوچے کہ کیا کرنا ہے. اور ایک بڑا المیہ یہ ہے کہ ہر اسلامی ملک میں لوگ کہتے ہیں اسلام کو نافذ کرے حکومت, مگر دوسروں پر نافذ کرے, مجھ پہ نہیں. مطلب اسلام ضرور نافذ ہو, چور کے بھی ہاتھ کٹیں اور درے بھی پڑیں اور یہ چیزیں, مگر دوسرے سے شروع کرو, مجھے چھوڑ دو. بھائی اتنا ہی اچھا یہ اسلام تمہیں لگتا ہے تو تمہارے گھر سے ہی کیوں نہ شروع کریں, تم سے ہی کیوں نہ نافذ کریں. نہیں, کہتے دوسروں سے شروع کرو. اندرا گاندھی نے ایک بیان دیا, ان کی ایک چیز پڑھ رہے تھے ہم, تو اس نے کہا ہندوستان میں لوگوں کو خود اپنے اوپر ڈسپلن نافذ کرنا چاہیے قبل اس کے کہ حکومت کرے. ان کا اپنی زندگیاں خود ترتیب سے بناؤ, حکومت اب کیا کیا کام کرے گی. تو اس لیے اسلام بھی جو اپنے گھر کی بات ہے نا اس میں نہیں لانا, حکومت کرے. مطلب اپنے محلے میں تو اتنا بھی نہیں کرنا کہ نالی اور سڑک اور گلی اور یہ چیزیں انہیں صاف رکھا جائے, خود سے تو اتنا بھی نہیں کرنا, اور حکومت سے کہنا ہے تم سب کچھ کرو, اور بس چلے تو ہمارے گھر میں اندر آ کے بھی صفائی حکومت ہی کرائے, ہم نہ کریں کچھ بھی. یہ غلط چیز ہے. اللہ نے بتایا ہے کہ اپنی اصلاح پہلے کرو, اپنے گھر سے ٹی وی تک نکالنے کو تیار نہیں. اور حکومت سے مطالبہ یہ ہے کہ پوری فلم انڈسٹری کو بند کر دو اور آگ لگا دو اور نکال دو اور یہ کر دو. اپنے اوپر کیوں نہیں اسلام نافذ کرتے بھی؟ جو اپنے اختیار کی چیز ہے وہ تو کرنی نہیں, اور دوسروں کے اختیارات ان سے تقاضا. اللہ نے فرمایا جب ان سے کہا گیا کہ جناب ابھی تو جہاد نہیں, ابھی تو نماز پڑھیے اور روزے رکھیے اور زکات دیجیے. فلما کتب علیہم القتال, اور جب ان پر جہاد فرض کیا گیا, اب آ گیا مدینہ منورہ کا دور. مدینہ منورہ میں پہنچ کے اطمینان سے رہنا نصیب ہوا, اور اتنے عرصے سے جو آگ اور خون اور اس آگ سے نکل کے اب آئے تھے تو سانس لینے کا موقع ملا, اب جینے کا کچھ مزہ اور یہ چیزیں آئیں, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا چلو اب جہاد کرو. تو وہ طبعی طور پر آرام کی زندگی جب ملے
اور انسان کو پچھلی زندگی یاد آئے کہ کتنی مشقت، کتنی محنت، کتنی مصیبتوں کے ساتھ گزاری ہے، تو آدمی کہتا ہے ذرا سا سانس لے لوں. انہوں نے عرض کیا اللہ تعالیٰ کے متعلق کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں بلکہ پہلے تو یہ بات اذا فریقم منہم، ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے، یعنی بعض صحابہ رضی اللہ عنہم یخشون الناس، لوگوں سے ڈرتے ہیں کخشیت اللہ، ایسے جیسے اللہ کا ڈر. کیوں؟ وجہ اس کی یہ کہ یہ جو اشد و خشیہ آگے فرمایا ہے نا، اور پہلے لوگوں سے ڈرنا تو یہ ہے کہ ایذا اور تکلیف دیں گے، اپنے دشمنوں سے ڈرتے ہیں. اصل ترجمہ تو یہ بنے گا کہ یخشون الناس، اپنے دشمنوں سے ایسے ڈرتے ہیں جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے. تو دشمنوں سے تو سوائے تکلیف کے اور کوئی چیز متوقع ہی نہیں ہے، اور اللہ سے دونوں چیزیں متوقع ہیں، چاہے تو فضل فرما دے اور گرفت نہ کرے، اور چاہے تو خدا کی طرف سے گرفت ہو جائے، مار پڑے. تو وہاں تو دونوں احتمالات ہیں نا. گناہ کرتا ہے آدمی تو یہ بھی تو آس رہتی ہے کہ اللہ ممکن ہے معاف کر دے، اور ممکن ہے اس پہ پکڑ ہو جائے. اور اس کے مقابلے میں دنیاوی طور پر جو دشمنی ہوتی ہے اس میں تو آدمی سوچ نہیں سکتا کہ میرا دشمن مجھے آسانی سے چھوڑ دے گا، وہ تو کچل کے رکھ دے گا. اس لیے فرمایا ہے کہ ان کو دیکھو ایسے ڈرتے ہیں جیسے اللہ سے، یعنی اللہ کی تو رحمت پہ بھی نظر چلی جاتی ہے مگر دشمنوں میں کسی تو رحمت کا سوال نہیں ہوتا. اس لیے اسے اس سے تعبیر فرمایا، کیونکہ اللہ کا خوف عقل سے ہے اور دشمن کا خوف طبیعت سے ہے. خوف میں فرق ہے نا. سانپ، بچھو، اس سے کیسے ڈر لگتا ہے؟ اسے کوئی کہے کہ تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو، نماز نہیں پڑھی اور سانپ دیکھ کے ڈر گئے، تو وہی اس لیے کہ وہ تو اللہ سے خوف تو عقل میں آتی ہے بات کہ واقعی اللہ پکڑ سکتا ہے، لیکن طبعی طور پہ اثر نہیں ہوتا. اور طبیعت متاثر ہوتی ہے سانپ کو، بچھو کو، دشمن کو دیکھ کے کہ یہ ٹیررسٹ ہے اور اس نے بھی کچھ بھی کر دینا ہے، تو آدمی ڈر جاتا ہے کہ یار اس کا تو کچھ بھروسہ نہیں. اور اللہ پہ یہ تو بھروسہ ہے کہ مالک ہے، ممکن ہے معافی ہو جائے. اور طبعی چیزیں جو ہوتی ہیں یہ عقلی چیزوں پر غالب ہوا کرتی ہیں. طبیعت جو ہے کئی مرتبہ عقل پر غالب آ جاتی ہے، اور طبیعت جب عقل پر غالب آ جاتی ہے تو پھر کچھ نہ کچھ اونچ نیچ ہو جاتی. یہ طبیعت کا غلبہ. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ توبہ میں آپ انشاءاللہ پڑھیں گے، وہاں بھی آیا ہے کہ آپ نے اس منافق کا جنازہ پڑھ دیا. اللہ نے فرمایا کہ خبردار جو آئندہ کسی منافق کا جنازہ آپ نے پڑھا. تو طبیعت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بنیادی طور پر نرمی تھی، محبتیں تھیں، رحمتیں تھیں، جنازہ پڑھ دیا. اور اس عمر رضی اللہ عنہ کا اللہ کے رسول اللہ نے منع کیا ہے. اللہ نے فرمایا کہ 70 مرتبہ بھی آپ معافی مانگیں گے تو بھی میں معاف نہیں کروں گا. تو فرمایا عمر ہٹو جنازہ پڑھنے دو. اللہ نے 70 مرتبہ ہی کہا ہے نا، ہم 71 مرتبہ مانگ لیں گے. حالانکہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم تھا کہ 70 سے مراد یہ ہے کہ متعدد مرتبہ، لیکن اس کے باوجود اس کی تعویل فرما لی. تو طبعی چیزیں کبھی کبھی عقل پر غالب آ جاتی ہیں. تو انبیاء علیہ السلام میں یہ ہو جاتا ہے، باقی کسی کا تو کہنا ہی کیا. تو طبعاً اہل مکہ ان کو یہ لوگ دیکھے ہوئے تھے یہ کتنے ظالم ہیں. اللہ کا خوف عقل سے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اچھا ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے، بعض صحابہ رضی اللہ عنہ یخشون الناس کخشیت اللہ، وہ ان کافروں سے ایسے ڈرنے لگے ہیں جیسے اللہ سے ڈرنا ہے. ایک بات تو یہ ہوئی. اور آگے فرمایا او اشد خشیہ، او کا ترجمہ یہاں کیا گیا بلکہ، یا اس سے زیادہ ڈرنے لگے ہیں. تو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سے تو رحمت کی بھی امید ہے نا. دشمن سے تو کوئی چیز بھی متوقع ہے، رحمت نہیں بس ایذا ہی، تکلیف ہی، اس میں کوئی بھی چیز متوقع ہے. تو چونکہ یہ طبعی خوف تھا تو طبعی چیز کی وجہ سے گناہ نہیں ہوا. یہ طبعی چیزیں جو ہوتی ہیں اس سے انسان کو گناہ نہیں ہوا کرتا. مثلا طبعی تکلیف ہے، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. ایک آدمی سانپ کو، شیر کو دیکھ کے ڈرتا ہے تو یہ نہیں کہیں گے کہ اس آدمی کو ڈرنے کی وجہ سے گناہ ہو گیا، کیونکہ طبعی چیز ہے بھائی. ایک آدمی کی طبیعت ہی ایسی ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں طبیعت کے اتنے کمزور واقع ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ کسی بڑی مصیبت کا تحمل نہیں کر سکتے. تو جب نہیں کر سکتے اللہ نے بھی مکلف نہیں کیا ایسا. یہ اس کے حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ بڑے شاعر ہیں. حدیث میں یہاں تک آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے اور آپ فرماتے اللہم ایدہ بروح القدس، اللہ حسان کی مدد کر روح القدس کے ذریعے. کبھی جہاد میں نہیں گئے کبھی، حتیٰ کہ غزوہ خندق میں خیمے میں بیٹھے رہے اور کافر آئے اور یہودی آیا اور اس کے صفیہ رضی اللہ عنہ نے، خاتون تھیں، انہوں نے پکڑا اس یہودی کو اور مارا اور اس کا سر کاٹ کر پھینک دیا تاکہ پتا چلے یہاں پہ لوگ ہیں. حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کہتے تھے مجھے ڈر لگتا تھا، میں نہیں کر سکتا تھا یہ کام. طبیعی چیز ہے بس. تو کیا گناہ ہوا؟ کچھ بھی نہیں. بعض چیزیں طبیعت میں انسان کے ہوتی ہیں اور اس پہ اللہ کی طرف سے ایسا مواخذہ نہیں ہوا کرتا. اس لیے فرمایا کہ ان کی حالت یہ ہو گئی. یہ ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اور ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ علم کلام میں امام تھے. اسی لیے یہ جتنے حنفی ہیں یہ علم کلام کے اعتبار سے ماتریدی ہوا کرتے ہیں. یہ تو ابھی کچھ عرصے سے چلا ہے کہ حنفیوں نے لکھنا شروع کیا ہے کہ ہم اشعری ہیں، وگرنہ حقیقت میں احناف جتنے تھے یہ سب ماتریدی تھے. حیدرآباد سے مسلمانوں کی جو کتابیں چھپی ہیں، حیدرآباد والوں کے احسانات میں سے ایک احسان یہ ہے کہ انہوں نے امام ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کی کتابیں ایسی ایسی نایاب چیزیں چھاپی جو دنیا میں بظاہر مفقود ہو گئی تھی. اور اگر یہ حیدرآباد کہیں 200 سال 300 سال اس جگہ پہ قائم رہتا تو یہ ماوراء النہر کے مقابلے کی چیز ہو جاتا. ماوراء النہر میں جو حنفی فقہا تھے انہوں نے علم کلام پہ اور فقہ پہ ہر چیز پر کام کیا، یہاں تک کہ یہ حالت ہو گئی تھی کہ ایسے ایسے گاؤں، ایسے ایسے شہر تھے جہاں 300 گھر تھے اگر، تو 300 گھر میں 300 گھر ایسے تھے جو فتویٰ دینے کے اہل تھے. اور تو اور ان کی بیٹیاں، ان کی عورتیں فتویٰ دیا کرتی تھی. یہ بدائع الصناع ایک کتاب ہے، کاسانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، اور توفت الملوک ان کے سسر نے لکھی تھی، اس کی شرح ہے بدائع الصناع. اور بدائع ایسی اچھی کتاب ہے کہ اب تک ہمارے علم میں نہیں کہ حنفی فقہ میں ایسی کتاب لکھی. اس آدمی کے دماغ میں ابن مسعود کاسانی رحمۃ اللہ علیہ کی ایسے لگتا ہے جسے کمپیوٹر فکس ہو گیا.
ایسی ڈویژن کرتے چلے جاتے ہیں کہ نماز اتنے اس کے فرض ہیں، اتنی سنتیں ہیں، اتنے واجبات ہیں، پہلا فرض اس فرض میں ہمارا مسلک یہ ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ کا مسلک یہ ہے، فلاں کا یہ ہے، ہماری دلیل یہ، فلاں کی دلیل یہ، دوسرا فرض یہ ہے، تیسرا فرض، ایسی ترتیب سے انہوں نے اتنی خوبصورت ترتیب دی ہے کہ حیرت ہوتی ہے. اور جب کاسانی نے یہ کتاب لکھی اور اپنے استاد کی خدمت میں پیش کی تو اتنے خوش ہوئے کہ انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں شادی اپنی بیٹی سے کر دو. 19 سال کے تھے کاسانی جب انہوں نے یہ کتاب لکھی تھی. تو ان کی بیٹی سے شادی جب ہو گئی تو جو فتویٰ اس گھر سے نکلتا تھا اس پہ تینوں کی مہریں ہوتی تھی، ان کی کاسانی رحمۃ اللہ کی اپنی بھی، ان کی بیوی کی بھی اور سسر کی بھی. ایسی عورتیں تھیں جو خود مجاز تھی اس کی کو فتویٰ دیں بغیر کسی مفتی سے تحقیق کیے، اتنا علم تھا. تو ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ ان کی چیزیں بہت ماوراء النہر کے لوگوں نے محنت کی. ماوراء النہر سے مراد یہ ہے کہ وہ علاقہ جو دریائے جیہون کے اور سیہون کے اس پار ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 دریاؤں کو دیکھا تھا معراج میں، اور آپ نے فرمایا میں نے دیکھا 4 دریا اللہ کے عرش کے نیچے سے آ رہے ہیں، اور ان میں روس کے یہ 2 دریا بھی تھے، جیہون اور سیہون. اور اس سے پرے یعنی عرب جب نکلتے تھے تجارت کے لیے یا ویسے سفر کے لیے تو یہ چلتے چلے جاتے تھے، اپنے حجاز مقدس سے نکلتے تھے اور عراق اور ایران اور یہ سارے علاقے کراس کرتے ہوئے سارے پہنچتے تھے جا کے بڑے 2 دریا جو آتے تھے جیہون اور سیہون. تو جب یہ کہتے تھے ماوراء النہر دریا کے پار، تو دریا کے پار سے مراد وہ علاقے ہوتے تھے جو ادھر کے. اور انہوں نے بہت کام کیا ہے. حنفی فقہا 1 نہیں 2 نہیں ہزاروں پیدا ہوئے وہاں پہ. تو ماوراء النہر والوں نے امام ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ پہ کام کیا، ان کے علم کلام پہ. تو حنفی جو ہیں وہ ماتریدی اس اعتبار سے کہلاتے ہیں کہ علم کلام میں وہ امام ابو منصور رحمۃ اللہ علیہ کے پیروکار ہیں. اور ابو منصور رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی کئی کتابیں اب تک نہیں ملتی، دنیا کے کسی کتب خانے میں پڑھی ہوئی ہوں گی مگر ملتی نہیں ہیں. انہوں نے کہا اس آیت کی تشریح میں اور تفسیر میں کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو خشیت ہے، ڈرنا صحابہ رضی اللہ عنہ کا، یہ طبعی چیز ہے. یہ نہیں ہے کہ اللہ کے حکم سے کوئی نفرت تھی انہیں. اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ کے حکم سے نفرت تھی الیاذ باللہ تو کفر ہو گیا، بلکہ طبعی سی چیز ہے. یہ بھی کچھ دن مہلت ملے، ابھی تو سکھ کا سانس لیا ہے، کچھ دن آرام مل جائے تو وہ کہتے ہیں اس لیے انہیں گناہ نہیں ہوا. وقالو، اور انہوں نے کہا صحابہ رضی اللہ عنہ نے تمنا کی اس کی اعتراض نہیں ہے کیونکہ اللہ کے حکم کا اعتراض تو کفر ہے. انہوں نے تمنا کی اور اپنے جی میں یہ کہا. یہ کہنے کی بات جو ہے نا کالو، یہ ایک مرتبہ ہم پہلے کہہ چکے ہیں، اس کی بحث آ چکی ہے کہ کالا سے مراد یہی ضروری نہیں کہ زبان سے کہے بلکہ جو دل کے اندر بات ہوتی ہے اس کے بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے. گزر گئی نا یہ بات. کالو دل میں یہ کہتے ہیں ربنا لما كتبت علينا القتال، اللہ یہ جہاد ہم پہ کیوں فرض کر دیا گیا. یہ ایسے ہی ہے جیسے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک تھی بہت شدید، اور جب کھانے کے لیے بیٹھے تو اس نے بلال رضی اللہ عنہ نے آ کے عرض کیا کہ اللہ کے رسول نماز. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند حکمیں لیے، پھر انہوں نے کہا اللہ کے رسول نماز، پھر کہا نماز. تو حدیث میں آیا ہے کہ آپ نے ناگواری سے وہ جس چھری سے گوشت کاٹ رہے تھے پھینک دی اور اٹھ کے تشریف لے گئے، مگر ناگواری تھی کہ مطلب کھانا تو کھا لیں. یہ جو بار بار نماز کہا ہے تو ایک طبعی چیز ہے کہ انسان کو اپنی طبیعت میں کسی چیز سے بوجھ محسوس ہوتا ہے. تو یہ مراد نہیں ہے کہ کوئی خدا کی نافرمانی ہو گئی ہے. انہوں نے کہا اللہ ابھی تو مکہ سے نکل کے آئے ہیں اور ابھی تو اتنی تکالیف برداشت کی ہیں، چند یہ جہاد جو فرض ہو گیا ہے یہ اگر نہ ہوتا تو کیا ہوتا، لولا اخرتنا الی اجل قریب، اللہ کچھ دیر مہلت دے دیتے، کچھ زندگی کے دن گزرتے، کچھ آرام کے دن ہم دیکھ لیتے. قل متاع الدنیا قلیل، آپ ان سے کہیے کہ دنیا سے فائدہ اٹھانا یہ بس چند دن کی بات ہے. یہ جو چیز ہے یہ تھوڑی سی عمر ہے، یہ تھوڑا سا فائدہ ہے دنیا کا. والآخرۃ، اور آخرت کا جو فائدہ ہے، خیر لمن اتقى، اس آدمی کے لیے بہت اچھا ہے جو پرہیزگار ہے. اس کو پتا چلے گا کہ پرہیزگاری کا کیا فائدہ ہے. اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں کوئی نفاق نہیں تھا بلکہ طبعی چیز ایک ہے. اور پھر دوسری بات بڑی آپ ان آیات میں یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، اور کہہ کس سے رہا ہے، صحابہ رضی اللہ عنہ سے کہہ رہا ہے، محبت سے انہیں سمجھا رہا ہے کہ ایسی بات نہیں، ایسے کرتے. اور یہ کہیں بھی ہوتا ہے تربیت میں، آدمی محبت سے کئی چیزیں اپنے دوستوں کو بھی تو کہتا ہے، اپنی اولاد سے بھی تو کہتا ہے. تو ضروری تو نہیں ہے کہ ان سے کوئی نفرت ہو گئی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے سمجھایا ہے کہ ایسے نہیں ایسے کرنا ہے. اور یہ کئی جگہ صحابہ رضی اللہ عنہ کی اس سے تو بلکہ یہ پتا چلتا ہے کہ اس جماعت کی تربیت اللہ نے کی. وہ آئے ہیں اور اونچا اونچا بول رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ خبردار اپنی آواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کرنا، ایسے نہ ہو تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں. تو قدم قدم سے اللہ تعالیٰ نے کہا بتایا کہ یہ کام کرنا ہے، یہ کام نہیں کرنا. پھر متاع الدنیا قلیل، ان سے کہیے دنیا کی زندگی چند روز کا فائدہ اور آخرت اس کے لیے بہتر ہے جو آدمی پرہیزگار ہے. ولا تظلمون فتیلا، اور دیکھو ذرہ برابر، دھاگے کے برابر بھی تمہارے اعمال ہمارے پاس نہیں رہیں گے، ایک دھاگے کے برابر بھی حق کسی کا باقی نہیں رہے گا. ہم ہر ایک کے ساتھ اچھائی کریں گے.